अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा तसद्दुक। आज अपने YouTube चैनल राजा तसद्दुक में आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं। मेरी ये वीडियो रूटीन से 2-3 दिन लेट ताख़ीर से आपके पास आएगी, जिसके लिए मैं माजरत हूं। चंद दिनों के बाद ईद उल अज़हा आ रही है और दुनिया भर के मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को याद करते हैं और उसी सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी में अपने हलाल जानवरों की कुर्बानी देते हैं। इस त्यौहार को मनाते वक्त हमें अपने अजीज़ो अकारब, अहले महल्ला और ऐसे लोगों को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 1, जो कुर्बानी की इस्तात ना रखते हों, और दूसरी बात, जो बेचारे साल भर में गोश्त ना खाने की पोजीशन में हों, इस कदर गरीब हों कि बेचारे गोश्त खरीद भी ना सकते हों। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों के पास ढूंढ कर पहुंचने की और उन तक गोश्त पहुंचाने की कोशिश करें और इन सब को अपनी खुशियों में और इस त्यौहार में शामिल करने की कोशिश करें, ताकि हम इस इवेंट की असल स्पिरिट, इसकी असल रूह को देख सकें और उसके मुताबिक अपने फ़राइज़ को अंजाम देने की कोशिश करें। आज हम अपने मुर्शद हब प्रोग्राम में इसी निस्बत से हुस्ने सलूक के ऊपर बात करेंगे। और आज मैं ये भी आपसे नहीं कहूँगा कि इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आज के बयान करदा सारे वाक़यात हमारे प्यारे नबी पाक, नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के छोटे छोटे लातादाद ऐसे वाक़यात हैं जो बयान किए जा सकते हैं। मेरे लिए सिलेक्शन बड़ी मुश्किल हो गई थी, ताहम मैं आपकी खिदमत में उनकी हयात मुबारक के चंद वाक़यात पेश करूँगा। आपको मालूम है कि नबूवत के बाद उनकी पहली ज़िंदगी मक्का मुकरमा में और उसके बाद मदीना मुनव्वरा में गुजरी। उनके साथी साहबा इकराम, जिनके अपने बागात थे जिसमें फल थे, वो या ऐसे साहबा इकराम जो बाज़ार से ख़रीद कर लाते थे, वो आपके पास फल लेके आया करते थे। और आपकी आदत मुबारक इस तरह की थी कि जब साहबा इकराम बैठे हों और कोई तोहफ़ा आ जाए तो उसकी निस्बत से सब में तकसीम किया जाता और वो खुद भी खाते। एक दफ़ा एक गरीब साहबी आए और उनके पास एक अंगूर का गुच्छा था और उन्होंने आपकी खिदमत में वो अंगूर का गुच्छा पेश किया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियातन उसका एक दाना खाया तो वो इंतहाई तुर्श था, और उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके वो सारे दाने खुद खा लिए। साहबे इकराम जो दाएं बाएं बैठे थे वो बड़े हैरान कि आज ये ऐसा क्यों हो रहा है, आज रूटीन से क्यों हट गए हैं। इस इस्लाम में वो जो साहबी आए थे तोहफा लेके, वो उठे, इजाज़त ली और चले गए। तो साहबा इकराम के पूछने पर आपने फरमाया कि बात ये थी कि ये अंगूर बहुत ही तुर्श थे। अब अगर मैं आपको इसमें शामिल करता तो जब कोई तुर्श चीज़ खाई जाए तो चेहरे से भी महसूस हो जाता है और इंसान अपने फीलिंग्स पे, जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख सकता। तो मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं खुद ही सारे दाने खा लूँ, ताकि उनकी ना दिल शिकनी हो, ना उनकी दिल आज़ारी हो, और वो खुश और बड़े ही मुसरत से यहाँ से उठ कर जाए। इसी तरह नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा हमारे नबी पाक साहबा के साथ सफ़र के लिए निकले। आपके साथ, सबके साथ उस काफ़िले में कुछ जानवर भी थे। एक जगह पर शाम हो गई तो फैसला ये हुआ कि यहाँ पर रुका जाए, पड़ाव किया जाए और कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी किया जाए। तो एक साहबी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि दुम्बा मेरी तरफ से होगा। दूसरे साहबी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया
کہ اس کی کھال میں اتاروں گا، اس کی صفائی میں کروں گا۔ تیسرے ساتھی نے کہا کہ گوشت کی کٹنگ میں کروں گا۔ چوتھے صحابی نے یہ گزارش کی کہ کھانا میں بناؤں گا۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ سارے کام شروع کریں، میں جنگل میں جاتا ہوں اور لکڑیاں چن کے لاتا ہوں تاکہ میں اس نیک کام میں کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کر سکوں۔ تو صحابہ کرام نے گزارش کی، عرض کی کہ اچھا نہیں لگتا، مناسب نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، یہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی ہے، میں بھی اپنا حصہ ضرور ڈالوں گا۔ اسی طرح ناظرین، ایک صحابی تھے زید بن حرم، وہ مدینہ کے سے آگے ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ غریب آدمی تھے، سفید پوش تھے، اور اتفاق سے تھے تو عربی لیکن شکل سے وہ حبشی لگتے تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان کا تعلق افریقہ سے ہے۔ وہ اپنے گاؤں سے سامان لے کے آیا کرتے تھے، مدینہ شہر میں کسی ایک جگہ پر سڑک کے کنارے بیٹھ جاتے اور وہ سامان بیچتے، اور جب سامان ختم ہو جاتا تو وہ واپس چلے جاتے۔ اور ایک اور بات کا بھی وہ خاص خیال رکھتے کہ وہ جب بھی آتے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آیا کرتے۔ ایک دفعہ وہ آئے اور سڑک کے کنارے بیٹھے اپنا سامان بیچ رہے تھے، تو ہمارے نبی پاک آئے اور ان کو پیچھے سے اس طریقے سے پکڑا یا بغل گیر ہونے کی کوشش کی کہ انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ کون ہے پیچھے، اور انہوں نے ذرا کوشش کی کہ وہ چھڑائیں، لیکن دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ انہیں احساس ہوا کہ یہ نبی پاک ہیں۔ تو انہوں نے کوشش نہیں کی، بلکہ ان کی یہ خواہش تھی کہ مجھے یوں ہی پکڑ رکھیں۔ اور اس درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ساتھی بھی اکٹھے ہو چکے تھے، تو بھائی کون ہے آپ میں سے جو اس غلام کی قیمت سب سے زیادہ لگائے گا؟ تو ذرا خاموشی طاری تھی، تو حضرت زید بن حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نبی پاک بڑی عاجزی اور انکساری سے کہنے لگے کہ میری کون قیمت لگائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ زید ایسی بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک تمہاری کیا قیمت ہے، تم ایک بے مثال ہو اور اللہ کے نزدیک تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور ساتھیوں سے کہا کہ یہ گاؤں سے ہے اور میں شہر سے ہوں، ہم دو دوست ہیں، ایک گاؤں والا اور ایک شہر والا، دیکھیں دونوں آپس میں کس طرح محبت کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک دفعہ ہمارے نبی پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابی ایک دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں ایک برتن تھا جس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی اور کھجوریں کھائی جا رہی تھی۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شغل کے طور پر، مذاق کے طور پر رکھنی شروع کر دی۔ جب سب کھجوریں ختم ہوگی، کھائی جا چکی، تو آپ نے کہا کہ حضرت علی سے مخاطب ہو گئے کہ آپ نے آج بہت کھجوریں کھائی ہیں اور آپ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دوسرے کی بھی کھجوریں آپ کھا گئے۔ تو انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہے، لیکن آگے سے انہوں نے بھی بڑا ہلکا سا مزیدار طنز کیا کہ انہوں نے کہا کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ گٹکو سمیت، بیجو سمیت وہ کھجوریں کھا چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک دفعہ آپ ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑھیا آئی اور آپ سے درخواست کی کہ میرے لیے جنت کی دعا فرمائیں۔ تو آپ نے پھر ہلکا سا تبسم فرمایا، مسکرائے اور کہا کہ آپ تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو وہ بڑی ہی پریشان ہوئی اور زیادہ انکساری سے کہنے لگی کہ آپ برائے کرم میرے لیے دعا کریں۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھیں، جنت میں جب جاتا ہے بندہ تو اس کے حساب کتاب اس وقت وہ کلیئر ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ جوان ہو کے جاتا ہے۔ تو آپ تو بوڑھی ہیں، آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گی اور جوان ہو کر جائیں گی۔
انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا خاتون نے، اور بہت ہی خوش ہو کے مسکرا کے اجازت لی۔ ناظرین اکرام، حضرت انس بن مالک نسبتاً کم عمری میں ہمارے نبی پاک کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی، اور آپ یوں سمجھیں کہ وہ ان کے ایک ذاتی ملازم کی حیثیت سے، خادم کی حیثیت سے ان کے ساتھ تقریباً 24 گھنٹے رہا کرتے تھے۔ انہیں نبی پاک کے پورے 24 گھنٹے کی روٹین کا معلوم تھا کہ کس وقت کھانا کھاتے ہیں، کس وقت پانی پیتے ہیں، المختار انہیں ہر تفصیل ان کے پاس تھی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ رمضان تھا، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کھلتے وقت کھجوریں اور دودھ کا استعمال کرتے ہیں، چنانچہ وہ اہتمام سے یہ چیزیں رکھ دیتے اور نبی پاک اپنا روزہ افطار کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ٹائم روزے کا ہو گیا، افطاری کا، لیکن نبی پاک تشریف نہ لائے اور وہ کہیں اور مصروف تھے۔ تو روزہ کھولتے وقت حضرت انس بن مالک نے اپنا روزہ افطار کیا، مزید کچھ دیر انتظار کیا۔ جب دیکھا کہ نبی پاک تشریف نہیں لائے تو آپ نے ان کے حصے کی کھجوریں بھی کھا لی اور دودھ پی لیا، اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد اتفاق دیکھیے کہ نبی پاک ایک مہمان سمیت آ جاتے ہیں۔ اب دسترخوان خالی ہے، ہمارے نبی پاک ذرا دائیں بائیں دیکھتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، اور وہ مہمان سمیت آرام فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عظیم شخصیت ہیں کہ انسان کا کس طرح پردہ اور بھرم رکھتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے زندگی بھر اس بات کا، اس واقعے کا کسی اور سے ذکر تک نہیں کیا۔ ناظرین اکرام، یہ میں نے کسی اور لحاظ سے آپ کو واقعات سنائے۔ اب میں آپ کی خدمت میں 2 واقعات اور پیش کرنا چاہوں گا جو آپ کو ایک اور طرح کی تعلیم اور تربیت دیں گے۔ ایک بار ایک شخص شدید گرمی میں جا رہا تھا، تو اسے بے حد پیاس لگی اور پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، چلتا جا رہا ہے، آگے دیکھتا ہے تو ایک کنواں اسے نظر آتا ہے، اور کنویں میں جھک کے دیکھتا ہے تو پانی بھی کافی نیچے ہے۔ بہرحال اس نے فیصلہ کیا کہ کنویں کے اندر جاتا ہے، ایک ٹانگ ادھر رکھ کے دوسری ٹانگ ادھر رکھ کے بڑے مشکل سے پانی پیتا ہے اور کنویں کے باہر آتا ہے۔ جب باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ساتھ ہی ایک کتا بھی شدید پیاسا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کچھ سوچتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے تو دوبارہ کنویں میں چلا جاتا ہے، اور جاتے وقت اپنا ایک موزہ اتار کے وہ ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، اور اس میں پانی بھر کے وہ باہر اپنے دانتوں میں پکڑ کر باہر آتا ہے اور کتے کو پانی پلاتا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی بخشش اس وجہ سے ہو جائے گی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ راوی ہیں اس حدیث مبارک کے، کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں سمیت سفر پہ جا رہے تھے، تو ایک درختوں کے جھنڈ سے گزرے۔ آپ کے کسی ایک ساتھی نے دیکھا کہ چڑیا کا ایک گھونسلہ ہے، تو اس نے وہ گھونسلہ وہاں سے اتار لیا۔ تو اس میں 2 خانے بنے ہوئے تھے، مطلب یہ تھا کہ اس چڑیا کے 2 بچے تھے اس کے اندر۔ ابھی چند ہی قدم وہ چلے تھے تو وہ چڑیا نے آپ کے سامنے آ کے احتجاجن کچھ اپنی بولی میں کچھ کہنا شروع کر دیا۔ تو ہمارے نبی پاک تو پوری دنیا کے
لیے آئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ چڑیا کی کیا پریشانی ہے. ایک دم انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس کا گھونسلہ تو نہیں کسی نے اتارا؟ تو ایک ساتھی نے کہا جی یہ میں نے اتارا ہے. تو انہوں نے کہا کہ واپس اسی جگہ لگا کے آؤ. یہ سلوک تھا پرندوں کے ساتھ، یہ سلوک تھا جانوروں کے ساتھ. ناظرین کرام، آئیں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ان واقعات سے سیکھیں گے، سمجھیں گے اور ان کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنانے کے لیے ان کو شعار بنائیں گے. ناظرین کرام، ایک یہودی اسلام پہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور اپنے تھیسس کے آخری مراحل پر تھا. ایک صحافی نے اس سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ پوچھوں کہ اسلام کی اصل روح کیا ہے اور تمہیں 2 یا 3 لائنوں میں جواب دینے کا کہوں تو کیا کہو گے؟ تو کہنے لگا کہ مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، یہ سب درست ہے، لیکن مسلمان اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ اپنے بارے میں یا اپنے گھر والوں کے بارے میں شاید بہت ساری باتیں سن لیں اور برداشت کر لیں، لیکن وہ کسی صورت میں اپنے نبی کی شان میں کوئی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. چنانچہ اگر مسلمانوں سے اسلام کی روح نکالنا ہے تو ان کے دل سے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنا ہوگا. اور ناظرین، ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ یہود و نصارہ جو مرضی کر لیں، انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ جو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، اگر ہم انہی چھوٹے چھوٹے واقعات کو اپنے لیے ایک سبق بنا لیں، مشعل راہ بنا لیں، تو ہماری زندگی بہت خوبصورت گزر سکتی ہے. اللہ بھی خوش ہوں گے اور دنیا بھی خوش، اور ہمارے سارے آگے پیچھے ملنے منانے والے بھی خوش ہوں گے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کے ساتھ اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.